सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दो इश्यूज़ चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा संगीन हैं। एक सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा गवर्नेंस का या हुकूमत की कारकर्दगी का। दोनों मौज़ूआत में हमने आज ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मुश्ताक सब्ज़ी साहब को। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब वक्त देने का। शुक्रिया इरफान साहब। सर, पहला तो जो एक बहुत अहम मौजू है ये सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर बात करेंगे। और शुरुआत हक़ानिया दारुल हक़ानिया में जो ख़ुदकश हमला हुआ, क्या मुहर्रिकात थे उसके पीछे और सूबाई हुकूमत किस कदर संजीदा है? जी इरफान साहब, ये मेरे ख्याल में बहुत अहम मसला है। और आपको पता है कि ये जो मदरसा है दारुल हक़ानिया, ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मदरसा है और इसमें सैकड़ों तलबा तालीम हासिल करते हैं, मज़हबी तालीम हासिल करते हैं और इनका बड़ा रोल है। और इससे पहले जो जमीयत उलमा इस्लाम सिमुलक ग्रुप के सरबराह थे और इस मदरसे के मोहतमिम थे मौलाना सिमुलक साहब, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया इस्लामाबाद में। और कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को सज़ा भी नहीं हुई। तो बड़ी अजीब सी बात है। इसके बाद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि मौलाना अब्दुल हक साहब, जो कि मौलाना सिमुलक साहब के फर्जंद थे और उनके जानशीन थे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और इस रियासत के लिए उनकी काफ़ी खिदमत हैं। अगरचे कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आए हैं तो उन्होंने भरपूर साथ दिया है। और खुदकुश हमलावर वहाँ पे दाखिल हुआ और फिर जुम्मे की नमाज के बाद जब वो घर जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला किया गया। तो इसका मतलब ये था कि मतलब ये है कि उनका हदफ मौलाना साहब थे, क्योंकि जी। अगर उन्होंने नुकसान करना था तो शायद फिर काफ़ी वहाँ पे रश होती है जुम्मे के दिन मस्जिद में, तो खुदकुश हमला करता। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया और जब हामिदुल हक साहब नमाज से फारिग हुए, घर जा रहे थे, तो फिर उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, खुद को उन्होंने धमाके से उड़ाया। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही बदकिस्मती है इस सूबे की। लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती ये है इरफान साहब के ना मौलाना सिमुलक साहब की कत्ल की कोई इंक्वायरी हुई, कोई गिरफ्तारी हुई। अभी जब उनके बेटे के ऊपर खुदकुश हमला हुआ मदरसे और मस्जिद के अंदर हुआ, तो ऐसा हुआ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये देख के इतने बड़े दरजगाह के वो मोहतमिम हैं, एक मजहबी पार्टी के सरबराह हैं, इस रियासत के लिए उनकी खिदमत है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। और वो कुछ इसलिए नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत के जो यहाँ पे वज़ीर आला है, उन्होंने जो वफ़द भेजना था अफ़गानिस्तान, तो उसकी सरबराही मौलाना अहमद हक साहब ने करनी थी। जो ये कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान वफ़द भेजना चाहते हैं ताकि अफ़गान तालिबान से बात करें, पाकिस्तानी तालिबान से बात करें, तो उस वफ़द का सरबराह जो थे वो मौलाना अब्दुल हक साहब थे। लेकिन वो जुम्मे को शहीद हुए हैं और वज़ीर आला ने इतनी तकलीफ नहीं की कि वो नौशेरा जाकर उनके ख़ानदान से ताज़ियत करें। मेरे ख्याल में 2-3 वज़रा गए हैं, बैरिस्टर सैफ साहब गए हैं और एक खलीकुर रहमान साहब जिनका ताल्लुक नौशेरा से है। आपको पता है कि लोग उमूमन जाते हैं। एक जो है शाह तूर साहब गए हैं और ये लोग मेरे ख्याल में अपनी ज़ाती कैपेसिटी में गए हैं, लेकिन ना आईजी गए हैं, ना वज़ीर आला गए हैं, ना इन्होंने कोई इंक्वायरी कमेटी अनाउंस की है। और कल जो उन्होंने बयान जारी किया है हक्कानी साहब की फैमिली ने, तो उन्होंने भी खदशे का इजहार किया है कि अभी तक हुकूमत ने कोई उनके साथ ताउन नहीं किया और जो इंक्वायरी हो रही है उनके साथ मालूमात शेयर नहीं की जा रही है। तो मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा सूबा कि वो खुद वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन खुद इनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस और कैपेसिटी ये है कि नौशेरा तक ये नहीं जा सकते। तो सर, वो बात वहीं सामने आ जाती है कि कितनी संजीदगी है। अगर आप अफ़गानिस्तान वफ़द भेजते हैं, अगर वो लोग आपसे मुज़ाकरात करने बैठ जाते हैं, तो आप अपने यहाँ से 30-40 मिनट की मुसाफ़त में या 1 घंटे की मुसाफ़त में जो इतना बड़ा सानहा हुआ है, उसकी तज़ियत के लिए उनके पास वक़्त नहीं है, या ये लोग संजीदा नहीं हैं और ऐसे ही ये बस सिर्फ़ बातें करते हैं? मेरे ख्याल में एक पहले सेशन में भी हमने कहा था कि ये लोग ना संजीदा हैं, ना इनके अंदर कैपेसिटी है, और ये उन्होंने सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए ये नारा इस्तेमाल किया है कि हम अपना वफ़द भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान, क्योंकि इनको खुद भी मालूम है कि ये इनके बस का काम नहीं है।
نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے، نہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اپنی ذاتی مشہوری کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، فوائد کے لیے اسے سوچا چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوچا ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اور اس طرح کے شوشوں سے اب پتہ ہے کہ ان کو ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے کہ جس شخص نے وفد کی قیادت کرنی تھی تو وہ شخص جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے خودکش حملے میں، لیکن صوبائی وزیر اعلیٰ اور ان کا جو آئی جی پی ہے وہ اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے کہ وہ نوشہرہ جا کے ان کے خاندان سے تعزیت کریں۔ تو سر ایک یہ بات، دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سیف صاحب کی کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نے ٹیو آرز جو بنائے تھے افغانستان وفد بھیجنے کے حوالے سے، تو وہ وفاق کو ہم نے بھیجے ہیں ٹیو آرز، تو ابھی تک وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی گرین سگنل نہیں ملا۔ یہ میرے خیال میں ایک مہینہ پہلے جب وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور شیخ وقاص اکرم بھی تھے، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کی بات ہو گئی ہے اور وفاق بہت سارے معاملات پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگری ہیں، اور ان کا وفد جو ہے وہ بہت جلد افغانستان روانہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں خود بھی ان کے اندر تضادات ہیں کہ وہ کون سے ٹیو آرز ہیں کہ انہوں نے وفاق کو بھیجے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں انہوں نے گرین سگنل دیا ہے، وفد وہ جلد افغانستان جائے گا، پہلے وہ افغان طالبان سے بات کرے گا، پھر ٹی ٹی پی سے بات کرے گا۔ تو ابھی اس کے بعد ایک مہینہ ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ تیار ہیں، تو بتایا نہیں جا رہا کہ وہ ٹیو آرز ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 21 فروری سے یہ پاک افغان سرحد جو ہے تورہم بارڈر یہ بند ہے، اور وہ اس لیے بند ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے اپنی سرحد پہ کچھ کنسٹرکشن شروع کی تھی، اور یہ اس طرح عموماً ہوتا ہے کہ جب ہماری سائٹ پہ ہم کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ بارڈر بند کر دیتے ہیں، جب ان کی سائٹ پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیرات ہوتی ہے، تو ہم بارڈر بند کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ لیکن یہ تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں بارڈر بند ہے، لیکن علی یمین صاحب کو یا صوبائی حکومت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سرحد بند ہے، اور بقول جو وہاں پہ چیمبر کے صدر ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے، کہتے ہیں کہ ابھی تک $10 ملین کا نقصان ہوا ہے دونوں ممالک کے تاجروں کو۔ تو میرے خیال میں سنگین مسائل ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ وفد بھیجے، ٹیو آرز آئے، خود یہ تو دیکھیں کہ ان کے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سر اسی بات کو حکومت کی کارکردگی کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ ایک تو یہ 7 بارڈر ہیں، اس کو اوپن کرنے کے لیے یا وہاں پر جانے کے لیے یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں یا یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اختیار میں نہیں ہیں، اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم افغانستان وفد بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سالہ کارکردگی رپورٹ بھی جاری کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ہماری ایک شاندار کارکردگی رہی ہے، اور پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ مزمل اسلم صاحب ہیں، وہ ایکس پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور روزانہ اعداد و شمار شیئر کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور ان کے جو دعوے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، تو ان کے جو زیادہ تر فالورز ہیں بیچارے، وہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں، یا تو یا ملک سے باہر ہیں وہ لوگ ان کے فالورز، یا جو ہیں تو وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں۔ تو جو اسٹیٹمنٹ یا جو دعوے یہ لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ واقعی صحیح ہے۔ خود مزمل اسلم صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور جب وہ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے، روڈز خراب ہے، پانی نہیں ہے، تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ مزمل اسلم صاحب آپ تھوڑا سا نکلیں اپنے دفتر سے، اور یہ جو مین روڈ ہے یونیورسٹی روڈ، آپ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ انٹر ہو جائے، تاکال یا ٹاؤن، جو بھی علاقے ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پشاور کی صورتحال کیا ہے۔ لیکن ان کے لیے آسان کام ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل، اس پہ ہوتا ہے سوشل میڈیا، اور وہ اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میرے خیال میں جو حکومت کام کرتی ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو سوات ہے خیبر پختونخوا میں، یہ بہت ٹورسٹ علاقہ ہے، ٹورسٹ آتے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہ تقریباً دوسرا سال ہے کہ لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب سے، سندھ سے سردیوں میں، لیکن سارے راستے بند ہیں۔ ان کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے کہ جو برف پڑی ہے اس کو ہٹایا کالام بحرین روڈ پہ وہ ہٹائے۔ تو باقی آپ دیکھیں کہ یہ اور کیا کر سکتے ہیں، اور خود جو ہے کئی بار ہم ان کو کہتے بھی ہیں، فیصل امین صاحب ہے یا یمین صاحب ہے، جو یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بنائے وہ بنائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تقریباً 3-4 سال پہلے مردان کا اٹلنگ روڈ کا 2 کلومیٹر علاقہ ہے، اور اس پہ کام شروع ہوا تھا، ابھی تک
وہ کام ختم نہیں ہوا, ابھی تو کام جاری بھی نہیں ہے. لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے, تقریباً بہت سارے لوگ بہت سارے گاؤں ہیں, لاہور کی آبادی ہے, اور وہ راستہ استعمال کرتے ہیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ روڈ اس لیے نہیں بن رہا کہ وہ عاطف خان کا علاقہ ہے, مردان چوک عاطف خان کا علاقہ ہے. اچھا, تو وہ ان کی وجہ سے پارٹی وہ کی نہیں بن رہا. اختلافات کی وجہ سے عاطف خان کے حلقے میں یہ لوگ کام نہیں کر رہے. بالکل, تو آپ دیکھیں نا, ان کی ایمانداری دیکھیں, ان کی پازیٹیوٹی دیکھیں, وہ تو سر وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے اپنے علاقے تک نہیں پہنچتے, وہ روڈ تو نہیں جو بناتے. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا تھا, بلکہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے کہ جو ان کے ترقیاتی منصوبے تھے سوات میں, ان کے حلقے میں یہ حکومت آ کے تو ان کے منصوبوں کو ADP سے نکال دیا ہونا. جی بالکل, انہوں نے رٹ بھی داخل کیے ہیں, اور بہت سارے منصوبے جو محمود خان صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے سوات کے لیے اناؤنس کیے تھے, اور زیادہ تر ان کے پیسے انہوں نے بند کیے ہیں, وہ کام بالکل بند ہے. میرے خیال میں بہت سارے پروجیکٹ اس میں ایسے بھی تھے کہ وہ اس پہ کافی لاگت آنی تھی, اور انہوں نے مصیبت ہماری یہ ہے کہ جو جس ضلع سے آتا ہے وزیر اعلیٰ, تو سب سے جو بڑی ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ضلع ہوتا ہے, سارے فنڈز وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں, خواہ اسی کسی ادارے کی یا بلڈنگ کی ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ زیادہ فنڈ جائے. سابیانہ فنڈز کا استعمال یہاں پہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں زیادتی ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے تھے سوات میں, کیونکہ سوات کافی عرصے تک اگنور رہا تھا, وہ زیادہ وہاں سے نہیں آتا. جو انہوں نے شروع کیے تو علی امین صاحب نے اس کے فنڈ بھی روکے, سارا کام جو ہے بند ہے. سر, چونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہیلتھ صحت کے شعبے پہ, تو اس کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے. باقی تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. کیا صورتحال ہیں خیبر پختونخوا کے بڑے ہسپتالوں میں؟ کیا واقعی جو حکومتی دعوے ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ سچ ہیں؟ اچھا ہوتا اگر یہاں پہ کوئی نمائندہ بھی ہوتا PTI کا, تاکہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ ہم ون سائیڈڈ ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں, اس وقت سب سے جو بری صورتحال ہے وہ دونوں سیکٹرز کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ چترال 2 ضلع ہیں, اور دونوں اضلاع میں ایک کارڈیالوجسٹ نہیں ہے. وہاں سے مریض شفٹ ہوتا ہے پشاور, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے چترال سے. اچھا, پھر جب وہ مریض آتا ہے, کیونکہ میں خود ہمارے سارے جاننے والے ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں, وہ فون کرتے ہیں, تو پھر اس مریض کو 2 دن تک خیبر پختونخوا کے جو صوبائی دارالحکومت ہے پشاور, ان کے جو تینوں اسپتال ہیں, ان کو 2-3 دن تک بیڈ نہیں ملتا, الارج میں, چمسی میں, KTH میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اضلاع میں کوئی کام نہیں کیا, وہاں پہ پریفریز ہے, اسپتال ہے, ان پہ کوئی کام نہیں کیا, ڈاکٹر وہاں پہ ہے نہیں, تو اس لیے سارا برڈن جو ہے وہ پشاور پہ ہے. تو پشاور میں اگر مریض آتا ہے, آپ اندازہ کریں سوات سے, باجوڑ سے, چترال سے, اور وہ 2 دن تک اسٹریچر پہ پڑا رہتا ہے تاکہ ان کو بیڈ ملے, تو آپ اندازہ کریں کہ اس تحریک انصاف کی جو ابھی تیسری گورنمنٹ ہے, 12 سال سے حکومت میں ہے, تو انہوں نے کتنا کام کیا ہے ہیلتھ کے سیکٹر میں. تو نہیں, جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ریفارمز لائے ہیں, جو ہمارے بڑے اسپتال ہیں, ریڈنگ ہیں, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, HMC ہیں, تو اس میں تو ہم نے بڑے اصلاحات کیے ہیں اور عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے. اسی حد تک تو بات ٹھیک ہے, کافی انہوں نے مشینری خریدی, کافی انہوں نے نئے سب اسپیشلٹیز شروع کیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کتنے ریفارمس, تو سب سے زیادہ ہم فنڈ دے رہے ہیں ان اسپتالوں کو, خود حکومت کی طرف سے ان کو فنڈ ملتے ہیں, خود اپنا بھی جنریٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ابھی تک آڈٹ بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو MTI ایکٹ ہے نا, یہ بڑا اچھا سسٹم ہے, یہ اٹانومی دیتا ہے, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دیتا ہے اسپتالوں کو, لیکن یہ سب سے بہترین سسٹم ہے میرٹ کو مارنے کا. یعنی ایک لابیز ہیں, یہ لابیز جو ہیں یہ اسپتال چلا رہے ہیں, اور یہ فنڈز کے قبرستان ہیں. فنڈز آتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی مشین خریدتا ہے, کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہے. ایک بورڈ ہے, اور بورڈ کے 2-3 لوگ ہیں, میڈیکل ڈائریکٹر, ہاسپٹل ڈائریکٹر. تمام جو ریسورسز ہیں, جو فنڈز ہیں, وہ ہیں ہاسپٹل ڈائریکٹرز کے ڈسپوزل پہ. وہ کس طرح ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی تک ایک بھی بندہ MTI میں میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوتا. یہ اسپیشلی میڈیکل ڈائریکٹر, ڈین, مطلب کہ سارے کے سارے اس میں سلیکٹڈ تھے یا سفارش پہ آئے؟ نہیں سر, یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا سلیکشن کمیٹی. اچھا, تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی ہے, اور کمپوزیشن آف دا سلیکشن کمیٹی. تو جو بورڈ میں چند لوگ ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پلا بندے کو ڈین لگانا ہے, پلا کو میڈیکل ڈائریکٹر لگانا ہے, اس کو ہم نے ہاسپٹل ڈائریکٹر لگانا ہے. تو جس بندے کو انہوں نے ہلانا ہوتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق سلیکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے. اور پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, یعنی کلاس 4 تک لوگ جانتے ہیں, کلاس 4 تک
یہ فلاں بندے نے ڈین بننا ہے، اس نے میڈیکل ڈائریکٹر بننا ہے، اس نے نہیں تو سر اپنے اس پوزیشن پہ اپنے بندے کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ سر اب پتہ ہے کہ بلینز کے فنڈز ہوتے ہیں ہم، اور کروڑوں کی خریداری ہوتی ہے، مشینری خریدی ہوتی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے لاکھوں اور کروڑوں کی خریداری ہوتی ہے. میڈیسن آپ لیتے ہیں تو میں تو ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک فارماسسٹ جو کبھی لوور پوزیشن ہے، اگر وہ 1,50,00,000 کی گاڑی میں پھرتا ہے اور ڈیفینس میں اس کا گھر ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ باقی لوگ ہیں وہ کتنا کمائے ہوں گے. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب. آپ نے مشتاق یوسفزئی صاحب کا تجزیہ اور خبریں سنی کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، حکومت کتنی سنجیدہ ہے، ہیلتھ کے شعبے میں کیا چل رہا ہے. اس طرح کی مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.